बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और ये सब्जेक्ट है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स का। DAE के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं और हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर साउंड का क्वेश्चन नंबर 4 करना है और चैप्टर साउंड जो है ये चैप्टर नंबर 4 है फिज़िक्स 222 का, और चैप्टर नंबर 6 है फिज़िक्स 122 और फिज़िक्स 132 का। देखते हैं साउंड का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर साउंड। राइट नोट ऑन द अकोस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑडिटोरियम। एक ऑडिटोरियम जो है उसकी अकोस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो है इसके ऊपर हमने एक नोट लिखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकोस्टिक्स क्या है। Acoustics is the science that deals with the production, control, transmission, reception and effects of sound। यानी ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या चीज़, साउंड की प्रोडक्शन के बारे में कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, उसको रिसीव कैसे किया जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हम स्टडी करते हैं साइंस की जिस ब्रांच में, उसको हम अकोस्टिक्स कहते हैं। अकोस्टिक्स इज़ द साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड। The study of acoustics revolves around the generation, propagation and reception of mechanical waves and vibrations। वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड पैदा होती है। साउंड क्या होती है, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इन साउंड की जनरेशन, उसकी प्रोपेगेशन और उसकी रिसेप्शन जो है ये इसके गिर्द इसका मुतालिया घूमता है अकॉस्टिक्स का। When we discuss the properties of buildings such as theaters and auditoriums, the qualities that determine the ability of such buildings to reflect sound waves in such a way as to produce distinct hearing are considered। कि जब हम बिल्डिंग की अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि किसी बिल्डिंग की अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उससे हमारी मुराद क्या होती है। बिल्डिंग किस तरह की, मसलन जैसे थिएटर है, थिएटर में क्या होना होता है, ऑडियंस ने बैठना होता है और एक जगह पे स्टेज होता है और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, जो भी ड्रामा होगा या कोई स्पीच होगी। इसी तरह से ऑडिटोरियम में भी एक स्टेज होता है और वहाँ पे कोई स्पीच कर रहा है या कोई मकाला पढ़ रहा है या कोई कंसर्ट हो रहा है, तो उसको ऑडियंस जो होती है, जो उस बिल्डिंग में बैठी होती है उस सामने, उसने उसको सुनना होता है, यानी वो आवाज़ उस ऑडियंस तक पहुंचनी होती है। तो उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं आवाज़ की, कि बिल्डिंग के बारे में जब हम उसकी एकॉस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस बिल्डिंग में साउंड जो है वो किस तरह से ऑडियंस तक पहुंच रही है। क्या वो साउंड जो है वो डिस्टिंक्ट हियरिंग उसकी हो रही है, कहीं वो साउंड जो है उसमें कोई रेवर्बरेशंस या एकोज मिक्सअप तो नहीं हो रही, सारी जगहों पे सारी ऑडियंस को एक सी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये खूबियां जो हैं जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, यानी ऑडिटोरियम बनाने के लिए या थिएटर बनाने के लिए, तो उस वक्त हम इन प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं। When we discuss the properties of buildings such as theaters and auditoriums, the qualities that determine the ability of such buildings, यानी इस बिल्डिंग में कैसी एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी, टू रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने की, इन सच अ वे, किस तरह से, टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट हियरिंग आर कंसिडर, कि वो डिस्टिंक्ट हियरिंग जो है, वाज़े आवाज़ जो है वो सुनाई दे सबको। तो ये चीज़ें कंसिडर करते हैं बिल्डिंग की अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ में। द अकॉस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूड, इसमें क्या शामिल होता है, द डिस्कशन ऑफ इंटरफेरेंस, कि साउंड की इंटरफेरेंस कैसी हो रही है, एकोज कैसी पैदा हो रही हैं वहाँ पे,
اینڈ ریوربریشن، اور ریوربریشن کیسی پیدا ہو رہی ہے اس بلڈنگ میں. جب کوئی کنسرٹ ہوگا یا جب کوئی اسپیکر جو ہے وہ اسپیچ کرے گا تو اس کی اسپیچ جو ہے آڈینس تک جائے گی. کیا اس میں ایکوز زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا اس میں آواز کا انٹرفیرنس تو نہیں ہو رہا؟ کیا ریوربریشنس تو زیادہ پیدا نہیں ہو رہی؟ تو ان چیزوں کو پھر ہم دیکھتے ہیں بلڈنگ کی پراپرٹیز کو جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو دا برانچ آف سائنس ان وچ وی اسٹڈی دیز پراپرٹیز آف دا بلڈنگس از کالڈ آرکیٹیکچرل اکاسٹکس. تو وہ برانچ جو خاص طور پر بلڈنگس کے بارے میں ان میں آواز کی خصوصیات جو ہیں کیسی ہیں ان کے بارے میں جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک خاص برانچ بن جاتی ہے. اس کو پھر ہم آرکیٹیکچرل اکاسٹکس کہتے ہیں. تو یہ آرکیٹیکچرل اکاسٹکس جو ہے یہ انجینئرس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ انجینئرس جب بلڈنگ کو بناتے ہیں تو اس وقت پھر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے. این آڈیٹوریم از سیڈ ٹو ہیو گڈ اکاسٹکس. کب ہم کہتے ہیں کہ یہ آڈیٹوریم جو ہے اس کی اکاسٹکس بہت اچھی ہے؟ وین اسپیچ کین بی ہرڈ آلموسٹ ایکولی ویل. جب ہم اس ہال میں اس آڈیٹوریم میں جو اسپیچ ہے اس کو ہر جگہ پہ ایکولی گڈ سن سکیں، یعنی وہ ہم تک آواز اچھی پہنچ رہی ہو تھرو آؤٹ دا اسپیس، پوری اسپیس میں. یعنی پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گیلری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے پوری آڈینس میں پورے ہال میں سب تک آواز جو ہے وہ ایکولی گڈ پہنچے ود آؤٹ ٹربل سم ایکوز. اور اس آواز میں کیا ہو؟ ٹربل سم ایکوز نہ ہو. یعنی ایکوز کیا ہوتی ہیں؟ آواز ریفلیکٹ ہو کے ہمارے کان تک جب پہنچتی ہے اور اگر وہ ریفلیکٹ ہونے والی آواز جو ہے وہ 0.1 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم لے لے تو وہ پھر آواز ہمیں دوبارہ سنائی دیتی ہے. اس کو ہم ایکو بولتے ہیں. تو ایکوز نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آواز ہمیں بار بار سنائی دے. اینڈ ریوربریشنز، اور ریوربریشنز بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت زیادہ. ریوربریشنز کیا ہوتی ہیں؟ جب کوئی آبسٹیکل جو ہے وہ قریب ہوتی ہے ہمارے اور آواز جو ہے 0.1 سیکنڈ سے پہلے ہی ہمارے کان تک ریفلیکٹ ہو کے آ جاتی ہے اور کئی سرفسز ہوتی ہیں ریفلیکٹ کرنے والی آواز کو، تو وہ آواز جو ہے وہ پہلی آواز جو ہے جو ڈائریکٹ ہم سن رہے ہوتے ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں علیحدہ سنائی نہیں دیتی. اگر علیحدہ سنائی دے تو پھر وہ ایکوز کہلاتی ہیں، اور اگر وہ علیحدہ سنائی نہ دے پہلی آواز میں ہی مل جائے آ کے اور ہمیں آواز جو ہے پرولونگڈ سنائی دے تو اس کو ہم ریوربریشن کہتے ہیں. تو بلڈنگ اچھا آڈیٹوریم جو ہے اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی اکاسٹک کوالٹیز بہت اچھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو زیادہ ٹربل سم ایکوز ہوں، یعنی اتنی ایکوز نہ ہو کہ ہمیں ٹربل ہو اس سے، اور نہ اتنی ریوربریشنز ہوں کہ ہمیں اس سے ٹربل ہو آواز کو سننے میں. دا ڈائس اینڈ اسٹیج شوڈ بی سو ڈیزائنڈ، کہ ڈائس کو بھی اور اسٹیج کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے ہمیں دیٹ اسپیچ ساؤنڈس آر پروجیکٹڈ آؤٹ انٹو دا آڈینس، کہ جو آواز ہے وہ آڈینس کی طرف پروجیکٹ ہو. تو اس طرح سے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے اسٹیج کو کہ آواز ساری جو ہے وہ پیچھے جانے کی بجائے، اسٹیج کے پیچھے جانے کی بجائے آڈینس کی طرف منتقل ہو ساری آواز جو ہے. ملٹیپل ایکوز فرام دا سیلنگ. اب ایکوز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ آڈیٹوریم ہوتا ہے، اس کی چھت اونچی ہوتی ہے، وہاں سے ساؤنڈ جو ہے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو ایکوز جو ہیں وہ سیلنگ سے بھی آتی ہیں اینڈ والز، اور دیواروں سے بھی آتی ہیں، دیواروں سے بھی آواز ریفلیکٹ ہوتی ہے. آف دا روم شوڈ ناٹ بی انٹائرلی ایبسنٹ، اور یہ بالکل بھی ان کو ایبسنٹ بھی نہیں کرنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ایکوز اور یہ ریوربریشن جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں. اگر یہ بالکل ختم ہو جائیں گی تو پھر ہمیں کمرہ ایسے لگے گا جیسے ہم کسی آڈیٹوریم میں بیٹھ کے کنسرٹ نہیں سن رہے، آڈیٹوریم میں بیٹھ کے اسپیچ نہیں سن رہے، بلکہ کسی اوپن ایئر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. اوپن ایئر میں کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ اسکیپ کر جاتی ہے ایک دفعہ، کوئی ریفلیکشن نہیں ہوتی، کوئی ریوربریشن نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایکو نہیں آتی. تو اس طرح کی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے. کسی حد تک ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایکوز موجود ہوں اور ریوربریشن بھی موجود ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں اور آواز ساری کی ساری جو ہے وہ ابزارب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روم جو ہے اکاسٹیکلی کیا ہے؟ ڈیڈ ہے. اس کو اکاسٹیکلی ڈیڈ کہا جاتا ہے اگر ریوربریشن بالکل نہ ہو یا اگر ایکو بالکل نہ ہو. تو اس لیے کچھ خاص مقدار ایکوز کی اور ریوربریشنز کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایز اف دا اسپیکر وار ایڈریسنگ اے کراؤڈ ان دا اوپن ایئر، تو ہمیں وہ اکاسٹیکلی ڈیڈ لگے گا اور ایسے لگے گا کہ جیسے اوپن ایئر میں ہم سارا کچھ سن رہے ہیں.
For this purpose materials of proper coefficient of absorption of sound are used. تو ہم اس بلڈنگ کے اندر جو مٹیریلز استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کے بھی نہ ہوں کہ وہ ساری کی ساری ساؤنڈ جو اس کو ایبزارب کر لیں اپنے اندر ساؤنڈ انرجی، اور اس طرح کی بھی نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے. تو ہمیں پراپر کوفیشنٹ آف ایبزارپشن والے مٹیریل جو ہیں اس میں یوز کرنے ہوتے ہیں جو کسی حد تک ساؤنڈ کو اپنے اندر ایبزارب کریں تاکہ ایکوز اور ریوربیشنز کم ہو جائیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری ساؤنڈ کو ایبزارب کر لیں اور وہ اکوسٹیکلی ڈیڈ ہو جائے وہ بلڈنگ. سافٹ پورس مٹیریلز یعنی جو مسامدار مٹیریلز ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، سچ ایز ڈریپریز، کرٹنز. کرٹنز کیا ہوتے ہیں؟ ونڈو کے اوپر کرٹن لگائے جاتے ہیں. جب اتنا بڑا آڈیٹوریم ہوگا تو اس کی ونڈوز بھی ہوں گی اور ونڈوز کے اوپر کرٹنز بھی ہوں گے. کرٹن جو ہے وہ ونڈو کی جو نیچے والا اینڈ ہوتا ہے وہاں تک ہوتے ہیں، اور جو ڈریپریز ہوتی ہیں وہ نیچے تک لٹکی ہوئی ہوتی ہیں فرش تک. یہ فرق ہوتا ہے کرٹن میں اور ڈریپریز میں. تو یہ مٹیریل جو اس کا ہوتا ہے، اس کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ سافٹ ہوتا ہے اور پورس ہوتا ہے، یعنی مسامدار ہوتا ہے. اینڈ رگز، رگز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم وال ٹو وال کارپیٹنگ کرتے ہیں اس کو تو کارپٹ کہا جاتا ہے، اور جو درمیان میں قالین بچھایا جاتا ہے پیسز میں اس کو ہم رگز بولتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایبزارب لارج اماؤنٹ آف ساؤنڈ انرجی، یہ بہت انرجی ایبزارب کرتے ہیں. اینڈ دس کوائٹ ایکوز، اور ایکوز کو ختم کرتے ہیں یہ. اینڈ سافٹننگ نوائسز، اور شور کو سافٹ کرتے ہیں، یعنی شور کم کرتے ہیں. یہ جو آواز کا شور ہوگا وہ کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آڈیٹوریم میں یوز کرنی ہوتی ہیں، ڈریپریز بھی اور کارپیٹس اور رگز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں تاکہ ساؤنڈ جو ہے ان کے اندر ایبزارب ہو اور بہت زیادہ ریفلیکشنز نہ ہو، بہت زیادہ ایکو نہ بنے اور بہت زیادہ ریوربریشن نہ بنے. سو بائی یوزنگ سچ مٹیریلس ان نائسی پلیسز، تو نائسی پلیسز جو ہیں ان میں یہ مٹیریل یوز کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی کین ریڈیوس دا لیول آف نائس پولوشن. تو نائس پولوشن جو کو ختم کیا جاتا ہے. اب بلڈنگ کی جو اکوسٹک پروٹیکشن ہے، یعنی اس کی خوبیاں جو ہیں ان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے اکوسٹک پراپرٹیز کو، تو اس کو اکوسٹک پروٹیکشن کہتے ہیں. تو فالوئنگ پوائنٹس مسٹ بی کنسیڈرڈ ان اکوسٹک پروٹیکشن، کہ جب ہم کسی بلڈنگ میں یہ اس کی جو اکوسٹک پراپرٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو ہم جب ایڈریس کر رہے ہوں، تو جب ان کو بلڈنگ کو تیار کر رہے ہوں، اس میں پردے وغیرہ لٹکا رہے ہوں، تو اس وقت جن پوائنٹس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک اچھی بلڈنگ ہو اسپیچ سننے کے لیے یا کنسرٹ سننے کے لیے. نمبر 1، دا سرفیسز آف کلاس رومز اور پبلک ہالس مسٹ ناٹ بی ٹو ایبزاربنٹ، یعنی ان کی جو سرفیسز ہیں وہ بہت زیادہ ایبزاربنٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری آواز جو اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیں. ادروائز دا ساؤنڈ لیول میں بی لو فار دا آڈینس. تو کیا ہوگا اگر وہ بہت زیادہ ایبزاربنٹ ہوں گی، بہت زیادہ پردے لٹکائے ہوئے ہوں گے اور بہت زیادہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور اس طرح کے مٹیریلز بہت زیادہ وہاں پہ موجود ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ساؤنڈ انرجی جو ہے اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیں گے اور ساؤنڈ کا لیول جو ہے وہ آڈینس کے لیے وہ کم ہو جائے گا. نمبر 2، دیر مسٹ ناٹ بی ٹو مچ ریفلیکشنز آف ساؤنڈ. ساؤنڈ کی ریفلیکشنز بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹو اوائڈ ٹو مچ ریوربریشنز، تاکہ بہت زیادہ ریوربریشن نہ ہو. یعنی بلڈنگ کو ایسے کنسٹرکٹ کرنا ہے اور ایسے مٹیریل یوز کرنے ہیں کہ وہ ریفلیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ ہوں، اور بہت زیادہ ریفلیکشنز نہیں ہوں گی تو بہت زیادہ ریوربریشنز بھی نہیں ہوں گی. ان دا ڈیزائن آف لیکچر ہالز، آڈیٹوریم اور تھیٹر ہالز، ا بیلنس مسٹ بی اچیوڈ. ایک بیلنس ہونا چاہیے بٹوین ریوربریشن اینڈ ایبزارپشن. یعنی نہ یہ ہو کہ ساری ساؤنڈ ایبزارب ہو جائے اور بالکل ہی ریفلیکشنز نہ ہو اور ریوربریشن پیدا ہی نہ ہو، اور نہ یہ ہو کہ بہت زیادہ ریفلیکشنز ہوں اور بہت زیادہ ریوربریشن ہو اور آواز کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. تو اس لیے ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے ان میں کہ آواز کی بہت زیادہ ریفلیکشنز نہ ہوں، بہت زیادہ ریوربریشنز نہ پیدا ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ ریوربریشن سرے سے ختم ہی ہو جائے. It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. تو ساؤنڈ تو آڈینس تک پہنچنی چاہیے،
تو اس لیے اسٹیج کے پیچھے جو ہے وہ ایسی سرفیسز رکھی جاتی ہیں جو کہ ساؤنڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور ریفلیکٹ کر کے آڈینس کی طرف بھیجتی ہیں، تو وہاں سے ساؤنڈ ریفلیکٹ ہوگی تو آڈینس کی طرف جائے گی. تو اس لیے یہ ہمارے فائدے میں ہوتا ہے، یہ ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے کہ ہم اسٹیج کے پیچھے ریفلیکٹیو سرفیسز جو ہیں وہ رکھ دیں تاکہ ساؤنڈ جو ہے وہ آڈینس کی طرف ریفلیکٹ ہو کے چلی جائے. دا سیلنگ آف آڈیٹوریمز آر جنرلی کروڈ، ان کو کروڈ بنایا جاتا ہے عام طور پر، آڈیٹوریم کی چھت جو ہوتی ہے اس کو پلین نہیں بنایا جاتا، سو دیٹ ساؤنڈ آفٹر ریفلیکشن میں ریچ آل دا کارنرز آف دا ہال، تاکہ وہاں سے ساؤنڈ ریفلیکٹ ہو اور ریفلیکٹ ہو کے ہال کے تمام کارنرز میں ایکولی ساؤنڈ پہنچے. تو اس لیے اس کو ہم کروڈ بناتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو پلین بنایا جائے. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage. اسٹیج کے پیچھے curved sound boards رکھے جاتے ہیں. یہ curved sound boards کیا ہوتے ہیں؟ So that sound after reflection is، وہ ساؤنڈ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، curved ہوتے ہیں، جیسے کنکیو مرر ہوتا ہے اس طرح سے curved surfaces ہوتی ہیں ان کی، اور وہاں سے ساؤنڈ ریفلیکٹ ہو کے آڈینس کی طرف جاتی ہے. آفٹر ریفلیکشن از ڈسٹریبیوٹیڈ ایونلی اکراس دا ہال، ہال میں وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے ساؤنڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب ہم نے کوئی آڈیٹوریم یا کوئی لیکچر روم بڑا یا کوئی تھیٹر بڑا ڈیزائن کرنا ہو، تو آرکیٹیکچرل اکاسٹکس کا خیال رکھتے ہیں انجینئرز، اور پھر اس کو جب ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پردے لگانے ہیں، جو اس کے اندر ہم نے قالین وغیرہ بچھانے ہیں، ان کو بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایبزاربنٹ نہ ہوں اور ساری کی ساری ساؤنڈ ایبزارب نہ کر لیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز وہاں پہ نہ لگائیں اور ساری کی ساری ساؤنڈ جو ہے وہ ریفلیکشنز بہت زیادہ ہوں اور ریوربریشن بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہو اور ایکوز پیدا ہو رہی ہوں اور ہمیں آواز کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا کویشچن. ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ آڈیٹوریم کی اکاسٹکس پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں. یہ نوٹ کی صورت میں کویشچن آتا ہے اور اس کو آپ نے پیراگراف کی طرح سے لکھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی ڈیریویشن نہیں ہے. تو یہ ایک قسم کا نوٹ آتا ہے لکھنا ہے اس کے اوپر کہ اکاسٹکس کے اوپر نوٹ لکھیں یا آڈیٹوریم کی اکاسٹکس پراپرٹیز کے اوپر نوٹ لکھیں. تو ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھ لیا اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیا کریں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کے ایم سی ایچ فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں. میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں.